جو जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी, वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है, उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुँचाया। अब जो तफ़सील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन पहले आप ये सुनें कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ, जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ़ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज़्यादती होती है, वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हिदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचाएँ। आज इमरान खान ने वज़ाहत के तौर पर ये बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ, तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है? 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहाँ पे, अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को उसी वक़्त कहना चाहिए था कि केस ख़त्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाज़त ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के ज़रिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक़ है, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग-थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में 1 बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें माँगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग-थलग जो आइसोलेशन है, वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूँगा, इंसाफ अदालतों से लूँगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूँगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर ज़ुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2 तिहाई अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल-अक़वामी इदारे ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फ़ायद ईसा, ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फ़र्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएँ। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएँगे। अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएँ, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरें, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर ज़ुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूँ या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज़ और तमाम एमपीएज़ और पार्टी के लोग
بس میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا کریں تاکہ سارے ایک صفحے پر موجود ہوں۔ جی ناظرین، جی علیمہ خانم صاحبہ نے پیغام پہنچایا، ابھی کچھ ٹکڑوں میں ہمارے تک یہ پیغام پہنچا، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں عدالت میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل نے توشہ خانہ 2 کیس میں باہر آ کے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ سہیب عباسی جو اپریزر ہیں اور ان کے علاوہ انعام اللہ شاہ جو ہر کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ایک جھوٹے گواہ کے طور پہ انہیں پیش کیا جاتا ہے، آج یہ دونوں گواہ دوران جرا جو صفر ہوگی ان کی کریڈیبلٹی، اور یہ عدالت کے اندر جھوٹے ثابت ہو گئے اور ان کی جو گواہیاں ہیں وہ زمین بوس ہو گئی، پورا کیس دفن ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیس چلایا جا رہا ہے۔ اور علیمہ خانم نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے، میں بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا نہیں سنا دی جاتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، تب تک جسٹس سرفراز ڈونگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے، جو ان کا حق ہے، وہ کیس نہیں لگنے دیں گے جہاں پہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے القادر یونیورسٹی والے کیس میں، لہذا پہلے یہاں سزا سنائی جائے گی، پھر وہاں پہ ضمانت ہوگی، تاکہ وہ عدالت کے دیکھیں جی ہم نے انصاف دے دیا ہے، اور یہاں پہ جو سزا سنائی جائے گی وہ کہیں گے جی اب اس کے اندر ہم عمران خان کو جیل میں رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین معاملہ، لیکن سہیل افریدی صاحب کی آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ جمعرات والے دن پہنچے، چوتھی مرتبہ وہ گئے اور چوتھی مرتبہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اندازہ کر لیجیے، وہ 4 مرتبہ وہاں جا چکا وزیر اعلیٰ، اور 4 مرتبہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس نے کہا کہ کسی صوبے کا حق ڈنکے کی چوٹ پر میں لوں گا، اپنے صوبے کا حق، لیکن کسی سے بھیک نہیں چاہیے۔ پاکستان میں جو پالیسی غلط ہوگی اس کے خلاف ہوں میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا ہمارے ایک ایک گھر سے 20-20 لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کے گھروں پر مارٹر گولے اور ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کا درد وہی سمجھتے ہیں، جو فوجی شہید ہوتے ہیں وہ بھی میرے ہیں۔ کل کرم میں شہید ہونے والے فوجی کے گھر گیا، اس کے جنازے کو کاندھا بھی دیا، وہ ایک شہید کے جنازے کا بوجھ کل 80,000 شہداء کا بوجھ تھا میرے کندھے پر۔ یہ فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، اس لیے پاکستان میں جو بھی غلط پالیسی ہوگی میں اس پر بولوں گا۔ دیکھیں، اب اپنی پالیسیوں سے اپنے فوجی شہید کروا رہے ہیں، اپنے پولیس والے شہید کروا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تک کی جو اہم خبریں میں اب تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک تو ایران کی اور امریکہ کی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور پھر مذاکرات کے اندر جو چیزیں ان کو ملے ان کو اپنی کامیابی ڈکلیئر کر کے جو ایک پولیٹیکل ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کر دیا ہے اور جس قسم کی شرمندگی امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے گزشتہ 1.5-2 مہینے میں، اس کے بعد امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کو بہت جھٹکا لگا ہے۔ اب انہیں فیس سیونگ کیسے ملے گی، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سب سے بڑی امید ہے وہ پاکستان سے بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل یا وزیر اعظم انہیں کوئی فیس سیونگ لے کر دیں گے۔ لیکن اس سارے کے بیچ میں امریکہ نے اسرائیل اور عرب اتحادیوں کو $8.5 ارب سے زائد مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے خبر آئی ہے، اور خبر یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اور جو عرب اتحادیہ جن میں یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں، اب انہیں دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ $8.5 ارب کے ہتھیار اگر ابھی ملتے ہیں ان ممالک کو تو اس چیز کو اس جنگ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ امریکی اخبار ہے، آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آج کل ذرا اس اخبار کو پسند نہیں کر رہے، لیکن بڑی لمبی تاریخ ہے اس اخبار کی، ساری دنیا جانتی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت پرانا اخبار ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے۔ اس اخبار کے مطابق اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کا ایک دور ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں دعویٰ کیا گیا کہ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، لیکن آفیشلی نہ امریکہ نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ پاکستان نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ ہی ایران نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایران نے اپنی تجاویز پہلے دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں رد کر دیا، پھر ایران نے دوبارہ تجاویز دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ انہیں رد کر دیا۔ ایران لگاتار لچک دکھا رہا ہے، اور آپ نے ہرمز کی ایک تو ایران نے بندش کی ہوئی ہے نا، اور ایک امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ امریکی ناکہ بندی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایران اس کو سروائیو کر جائے لمبے عرصے کے لیے۔ ایران کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے ایران کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، ایران کوشش کرے گا کہ مذاکرات کر کے اس ناکہ بندی کا خاتمہ کیا جائے، یا پھر لڑ کے خاتمہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کر کے انہیں اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ اگر ان کے منہ سے تیل نکل کر دنیا تک نہیں جائے گا تو ان کے پاس کمائی کا کوئی دوسرا بڑا ذریعہ ایران کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو موجودہ ایرانی رجیم ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا پرابلم ہے نا، کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو فیس سیونگ چاہیے، لیکن جو ایران کا موجودہ رجیم ہے انہیں بھی اپنے لیے ایک فیس سیونگ چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایران میں جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کو کوئی بہت بڑے بڑے ریلیف نہیں دلوا پائی۔ دنیا کے ساتھ ایران کٹا رہا، اور اس رجیم کی لڑائی رہی پوری دنیا کے ساتھ، اور امریکہ کی وجہ سے رہی، اور اپنے ان کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر ایران ایگزسٹ کرتا ہے، آپ ان سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، اس کی وجہ سے
ایران کا پھڈا رہا مختلف ممالک کے ساتھ اور مختلف نظریات کے ساتھ، اور بہت بڑا جو ریلیف دیا جا سکتا تھا، تیل پیدا کرنے والا ملک ہے ایران، جتنا اس کو امیر اور جتنا بہتر ہونا چاہیے تھا وہ اتنا امیر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے نقطۂ نظر سے ایران نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا، لیکن پھر بھی جو ایران کا موجودہ رجیم ہے اس کے پاس بھی جو واحد فیس سیونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا، یعنی ان کی پوری مقبولیت اور ان کا پورا بیانیہ ہی وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم نے ظالم کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ شیعہ اکثریت ملک ہے، اور یہ جو ہمارا اہل تشیع کا فرقہ ہے، اس فرقے میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کا ہر جگہ پہ نام لیتے ہیں اور واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو جب بھی کبھی کوئی یہ بیانیہ بناتا ہے تو وہ اہل تشیع میں بہت مقبول ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور ظالم کے سامنے جھک نہیں رہا۔ اب ایران کی حکومت نے اپنے ملک میں یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے جو موجودہ رجیم ہے، اور اس بیانیے کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو انہیں بھی اپنے لیے فیس سیونگ رکھنی پڑے گی، تو وہ ایک حد سے زیادہ لچک دکھا نہیں سکتے۔ یہ بڑا باریک کام ہو رہا ہے مذاکرات والا، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، امریکہ کو کتنی فیس سیونگ ملتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ رولا ڈال دیں گے میں جیت گیا میں جیت گیا میں جیت گیا، یہاں پہ ایرانی جو ہے وہ سیلیبریشن کر دیں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے جشن منا لیا، تو یہ اسی طرح ہوگا۔ لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایران تو اپنے میڈیا کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایران میں ایسا کوئی جمہوریت نہیں ہے، یعنی وہ جیسے ایک نارمل جمہوریت والا سسٹم ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، وہاں پہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں میڈیا کو، چیزوں کو، لیکن امریکہ میں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ دھوکے رکھ دیتا ہے حکومت کو، تو امریکنز کچھ بھی کہتے رہے، وہاں کی حکومت جتنے مرضی تاشے بجاتی رہے، وہاں کا میڈیا بتائے گا کہ جناب آپ کو بہت مار پڑی ہے اور آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے، جو آپ نے دعوے اور وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر پائے، یہ پرابلم امریکہ کے ساتھ رہے گا۔ تو ایران نے فیس سیونگ دینی ہے امریکہ کو بھی، اور خود بھی انہوں نے اپنا جو مقبولیت کی ان کے بعد ایک واحد بڑی وجہ ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ بھی انہوں نے وجہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کو بالکل امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ایرانی فورسز کے بیان کے مطابق ان کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں اور انہیں یہ شواہد ملے ہیں کہ جلد امریکی جارحیت کے نتیجے میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، یعنی امریکہ دوبارہ سے کوئی لڑائی چھیڑ سکتا ہے اور پھر کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، 4 سال میں اتنی بلند قیمت کبھی نہیں تھی، 2022 کے بعد پہلی مرتبہ تیل کی قیمت 126 امریکی ڈالر تک پہنچی ہے۔ اب اگر 126 ڈالر ہو گئی ہے تو یہ حالات خراب ہوتے ہیں اور حالات نہیں سنبھلتے تو پھر یہ قیمت چلی جائے گی 140 150 تک، اور اگر یہ قیمت وہاں تک چلی گئی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پورا یورپ بھگتے گا، ایشیا بھگتے گا، افریقہ بھگتے گا، تو بہت سارے ممالک کو امپیکٹ آئے گا۔ امریکہ میں دیکھیں تیل مہنگا ہو رہا ہے، لگاتار مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ان کی مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ امریکہ میں کافی عرصے کے بعد تیل کی قیمت اتنی بڑی ہے جتنی اس وقت امریکہ میں تیل کی قیمت ہے۔ تو اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ ایران کے پاس پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہی ایک چیز ہے کہ جتنی دیر امریکہ محاصرہ جاری رکھے، ایران بھی اندر سے محاصرہ کرے رکھے، اور پھر پیٹرول کی پرائس عالمی منڈی میں بڑھتی جائے اور اس کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑے۔ اب ٹرمپ کو تیل سستا کرنا پڑے گا ورنہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن اب یورپ امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یا پیٹ ہیگزت نے انہوں نے بار بار اناؤنس کیا کہ یہ یورپ کے ممالک سے اپنے فوجیوں کو نکالیں گے، یعنی یورپی ممالک کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جو بندوبست کیا ہوا، اپنا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا، اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے فوجی نکالیں گے۔ اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، امریکہ کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن امریکہ نے تو وجود میں رہنا، اور امریکن صدور چاہے چینج ہوتے رہے، پالیسیز چاہے بدلتی رہے، لیکن ان کے اتحادی جو بڑے تگڑے ان کے پرانے اتحادی ہیں وہ یورپینز ہیں۔ مغربی ممالک سے امریکہ اپنی دوریاں نہیں بنا سکتا، اور امریکہ کو یہ کبھی بھی وارہ نہیں کھائے گا۔ امریکہ کا بیانیہ، نیریٹو، یہ سارا کچھ جو بنتا ہے وہ مغربی ممالک سے بنتا ہے، اور انہی کی سپورٹ سے وہ اقوام متحدہ سمیت عالمی جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ رول کرتا ہے امریکہ، تو مغربی ممالک کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس میں۔ اب آہستہ آہستہ وہ اٹلی، اسپین اور جرمنی سے فوجی نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ 5000 فوجی وہ جرمنی سے بھی نکال لیں گے۔ تو امریکہ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ ٹرمپ کے تو چلیں اگر وہ پورا ٹائم بھی کر لیتے ہیں تو 2.5 سال اور ہیں، تو ان 2.5 سالوں کے بعد ایک نیا صدر آ جائے گا امریکہ میں، تو وہ ایک نئی پالیسی لے کر آئے گا، اور جو اس وقت ریپبلکنز کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن آسانی سے شکست دے سکیں گے، میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور ناظرین خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، یعنی یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، اس کا نام لیا گیا جلسے اور جلوس کیے جائیں گے۔ تو کیا اس سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے گی، جلسے یا جلوس کرے گی، تو لوگ وہاں پہ آ جائیں گے۔ لوگ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی پھر امید پکڑ لیتے ہیں،
تو تحریک انصاف میں عمران خان کے نام کے اوپر لوگ کوئی نہ کوئی امید باندھ کے باہر نکل کے آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن کیا اس سے عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے؟ تو صاف بات یہ ہے کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ نہ پڑے کہ انہیں عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے، تب تک وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے، بڑا شدید دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن اپنا کام کرے، حکومت کی ایک ایک غلطی کی نشاندہی کرے، ایک ایک چیز پہ پریس کانفرنس کرے، ایک ایک چیز پہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو، چاہے وہ پیٹرول کا معاملہ ہے، چاہے بجلی کا معاملہ ہے، چاہے گیس کا معاملہ ہے، چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے۔ ابھی یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، اس میں 11% مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، مزید بڑھ گئی ہے 11%۔ تو 11% جب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے۔ اور لگاتار پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی دن بھی چیز پہلے سے سستی ہو گئی ہو۔ جو چیز بھی یہاں پہ ایک مرتبہ مہنگی ہوتی ہے، اس کے سستا ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہوتے۔ آج تمام چیزیں لوگ جو خرید رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے کم 50% سے لے کے 100% تک مہنگی خرید رہے ہیں، یعنی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں لگ بھگ 3 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری بجلی کی قیمت 3 گنا ہے، وہاں پہ 3 گنا سستی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ جو تاجر کوئی چیز بناتا ہے یا صنعت کار وہاں پہ کوئی چیز بناتا ہے اور وہاں کے تاجر اسے عالمی منڈی میں لے جا کر بیچتے ہیں، تو ان کو جب کاسٹ آف پروڈکشن ہی ہمارے سے 3 گنا کم پڑتی ہے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ فرض کریں نا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی اور وہی پروڈکٹ بنگلہ دیش نے بنائی اور وہی انڈیا نے بنائی۔ اب انڈیا کی فیکٹری میں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ پاکستان سے 3 گنا سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی 3 گنا سستا ہے، تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑے گی اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں سستی پڑے گی۔ اب ان کا تاجر جب بیچنے جائے گا تو ہم ہیں تو ایک ہی خطے میں، تو ان کی چیز جتنے کی بھی بکے گی وہ ان کو وارا کھا جائے گی، ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، ہمارا اتنا منافع ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ فرض کریں ہم ایک چیز 100 روپے کی بنا رہے ہیں، وہ اس چیز کو 70 روپے کی بنا رہے ہیں، ہم 110 روپے کی بیچ کر 10 روپے کماتے ہیں، وہ 110 روپے کی بیچ کے 40 روپے کماتے ہیں، اور اگر وہ 100 کی بیچنا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو بغیر منافع کے بیچنا پڑ جائے گی، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ پرابلم پاکستان میں ہے اور یہ لگاتار پرابلم ہے پاکستان میں۔ تو ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن بات کرتی نہیں ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن ہونے کا رول پلے ہی نہیں کیا، یہ کسی طبقے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، نہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ فورن پالیسی کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، کسی بات کے اوپر بھی انہوں نے اپوزیشن نہیں کی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال ہی نہیں سکے، نہ سڑکوں کے اوپر ڈال سکے، نہ ایوانوں کے اندر ڈال سکے، نہ میڈیا کے اوپر ڈال سکے۔ سوشل میڈیا جو دباؤ ڈالتا ہے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا سے خود ہی لڑتی رہتی ہے، کسی اور نے کیا لڑنا ہے۔ اب اس وقت دیکھیں نا صورتحال یہ ہے اور اپوزیشن کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ 125 روپے سے لے کر 150 روپے تک ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر آپ صرف ٹیکسز دے رہے ہیں 1 لیٹر پہ۔ عمران خان کی حکومت میں 150 روپے کا لیٹر جو ہے وہ پیٹرول تھا، آج اس کے اوپر خالی ٹیکس ہی 150 روپے ہے، یعنی جتنے کا عمران خان پیٹرول دے رہا تھا اتنا تو یہ صرف پیٹرول کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں، سادی سی بات ہے۔ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اب اس چیز کو لے کر کے اپوزیشن کو انہیں ناکو چنے چبوانے چاہیے، انہیں چاہیے سڑکوں پہ آئیں، لوگوں کو بتائیں، ہر طرف یہ بات کریں کہ جناب جتنے کا ہم پیٹرول دے رہے تھے اتنا تو یہ صرف ٹیکس لے رہے ہیں، تو پیٹرول کی قیمت تو اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپوزیشن کام کرتی ہوتی ہے، بات کرتی ہوتی ہے، لیکن موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر دانتوں کے ہے، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کرنے سے، سچ بولنے سے، حقائق سامنے لانے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ تو آپ کو کرنا چاہیے، یہ تو ہر اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ کام بھی یہ نہیں کر رہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی ہے، تو کیا اس تحریک سے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی ہمیشہ پریشر کو مینج کرتے ہیں، جب بھی کارکنوں کا پریشر آتا ہے، عوام کا پریشر آتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہی، میڈیا کا پریشر آتا ہے۔ آج جو حکومت کے حمایتی میڈیا والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کام تو کرے، حکومت میں دباؤ ڈالے تاکہ وہ غلط کام کرنے سے باز رہے۔ اب سادگی کا لیکچر دے دیتے ہیں قوم کو، خود مہنگائی میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے اللے تللے موجودہ حکومت نہیں چھوڑ، لگاتار یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے، اس میں بہت بڑا کنسرٹ کریں گے، میوزیکل کنسرٹ، بہت سارے فنکاروں کو اس میں بلا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں بلا رہے ہیں۔ چلے اچھا ہے، قوم کو ایونٹ ملنے چاہیے، اور انڈیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام میچز کے اندر لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ لوگ جب میچز دیکھنے آتے ہیں، جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، اور اب ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو لوگوں کے وہ جذبات بھی بھڑکے ہوئے تھے، تو ان کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا تھا، لہٰذا انہوں نے پبلک کے بغیر پورا کا پورا پی ایس ایل کروا دیا، اور اب انہوں نے سخت ترین سیکیورٹی کے اندر اپنے پاسز جاری کر کے بہت بڑی تعداد میں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اپنے عہدیداران کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے لے کر آنے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں اپنے بندے لا سکتے ہیں اپنے بندے لے کر آنے ہیں۔ اب یہ اپنے بندے لے کر جا رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر کوشش کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھرے اور پاسز کے ذریعے سے بھرے، اور کچھ لوگ ٹکٹ لے کے بھی آئیں گے بیچارے،
اور وہاں پہ پولیس کی بہت بھاری نفری تعینات کر رہے ہیں. پوری کوشش ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی آواز نہ اٹھے, کسی قسم کی کوئی مذہبی آواز نہ اٹھے. خاص طور پہ آپ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں, آپ اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں, خاص طور پہ آپ عمران خان کا تو بالکل ہی کوئی نعرہ لگایا ہی نہ. تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. ناظرین, ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں قوم کو کفایت شعاری. ابھی آپ دیکھیں گے یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیں گے اس بات کی تشہیر کے اوپر کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی پچھلے سال ان دنوں میں لڑائی ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ملی نغمے, بینر, پوسٹر, یہ بہت سارا کچھ ایسا کریں گے جو غیر ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, میں اس لیے غیر ضروری کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا. وعدہ جو ہے پاکستان کی فوج کا پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا کر دیں گے. 70 سال میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو اب صرف انڈیا کے جہاز گرے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نقصان کیا, پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے. انہوں نے یہاں بہت سارے لوگ شہید کر دیے تھے. ہمارے ایئرپورٹوں پہ انہوں نے مارا, انہوں نے میزائل مارے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے, بہت اچھی بات ہے, ہم اس سے بڑے خوش ہیں. لیکن اب آپ قوم کا کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع تو نہ کریں اس بات پہ کہ جناب ہم سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں, اپنا پانی چھڑوا لیں انڈیا سے, پھر سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. کشمیر کو آزاد کروا لیں, میں ایک ہفتہ جشن مناؤں گا, بلکہ 1 مہینہ جشن مناؤں گا. کشمیر کو آزاد کروا لینا جو وعدہ کیا, اور ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے. تو وہ پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب تک ان کا سانس ہی بند نہیں کیا. تو یہاں پہ اب جناب ایک اور جشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جانے کی توقعات ہے, اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. ناظرین, ایک خبر میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. 100 دن ہو گئے ہیں ایمان مداری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار ہوئے. 100 دن ہو گئے ہیں, ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. یہ دونوں وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے. انہوں نے ہمیشہ غریب آدمی کے, کمزور آدمی کے کیسز مفت میں لڑے ہیں. انہوں نے پیسہ نہیں بنایا, انہوں نے انسانی حقوق کے لیے, انسانیت کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے. بڑا زور لگایا انہوں نے, ہر پسے ہوئے طبقے کے لیے یہ کھڑے ہوئے. ایمان مداری اور ہادی علی چٹھا, سلام ہے دونوں میاں بیوی. اور ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے بند کر دیا, اور ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو 17 سال کی سزا سنا دی. ادھر جج کا بیٹا دن دہاڑے 2 بچیوں کو کچل کے قتل کر دیتا ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, گاڑی بھی انلیگل ہے, اور وہ 2 دن میں گھر چلا جاتا ہے. ان کا 100 دن ہو گئے, کیس ہی نہیں لگ رہا. اور عدالت بھی وہی ہے جہاں اس جج کا بیٹا تھا, یعنی اس لڑکے کا باپ جس عدالت کے اندر جج ہے وہی عدالت ہے. آپ اندازہ کریں, یہ ہے پاکستان میں نظام انصاف. اور یہ انصاف کے لیے, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ٹھوکریں کھاتے تھے. ان کا اپنا تو کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ تو غریب اور پسے ہوئے طبقات کے, یہ جبری طور پہ لاپتہ افراد کے لیے, بہت غریب اور پسے ہوئے لوگ, وہ بیچارے جن کا کوئی بات ہی سننے والا نہیں ہے, ان کے کیسز لڑتے تھے یہ. اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کھڑے, اس کے باوجود ان کو انصاف نہیں مل رہا. آپ اندازہ کریں کہ جو خود وکیل ہیں انہیں انصاف نہیں, اور وکیل بھی وہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے, جن کے لیے انٹرنیشنلی آواز اٹھی, انہیں انصاف نہیں مل رہا. تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسے انصاف ملے جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا؟ جب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایونیو پہ نمبر 1 بلڈنگ ہے, وہ پتہ چلے وہ بلڈنگ ہی غیر قانونی ہے. وہ بلڈنگ بن رہی تھی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بن گئی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک گئی, کسی نے نہیں روکا. وہ بلڈنگ بک کے جناب لوگ اس کے اندر شفٹ ہو گئے, کسی نے نہیں روکا. اینڈ میں آگے یاد ہے جناب یہ تو بلڈنگ گرانی تھی, پہنچو جی سارے, اب خالی کروا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کام ہے نا, روکو اس کو. لیکن یہ غیر قانونی کام کروایا کس نے؟ کون لوگ اس میں ذمہ دار ہیں؟ اس کے اندر جب پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی, جب اس کو بنایا جا رہا تھا, وہ جو افسران ہیں سی ڈی اے کے, وہ تمام لوگوں کو لٹکائے نہ لا کے, ان کو الٹا لٹکائے, ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوائے جو انہوں نے رشوت میں کھایا. لے کر آئے ٹھیکیدار کو پکڑ کے جو بیچ کر بھاگ گیا, وہ سارے مافیا کو پکڑو جو اس کے لیے ذمہ دار ہے. وہ بیچارے لوگوں نے, جنہوں نے خریدا ہوا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خرید رہے تھے, اس لیے اس کی اجازت تھی. تب آپ نے یہاں پہ نوٹس لگایا نہیں کہ جناب یہ نہیں خریدنا ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو جو کانسٹیٹیوشن ایونیو, اس کی بلڈنگ نمبر 1 ہی غیر قانونی ہوگی, اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے؟ آپ اندازہ کریں نا. انہوں نے پیسہ لگوا دیا, سارا کچھ کر دیا, لوگوں نے لے لیا, اینڈ میں آگے انہوں نے کہا جی نہیں, ختم, ضائع, فارغ, گھر جاؤ. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد کون پاگل ہے جو آئے گا پاکستان میں پیسہ لے کے کہ یار یہ تو پاگل ہے, یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے بلڈنگ بن کے تیار ہو کے بک بھی گئی, اب جا کے یہ کہہ رہے وہ جسٹس اعجاز الحسن کا, تو پکڑو اس کو, گرفتار کرو اس کو, اندر ڈالو, پوچھو اس سے. وہ جسٹس ثاقب نثار کا کہہ رہے ہیں تو پکڑو نا, گرفتار کرو, سوال پوچھو. یہ لوگوں کو کہانیاں نہ سنائیں. آپ انصاف کرنا ہے تو انصاف کر, یہ پک اینڈ چوز نہ کریں. اسی اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرے, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. غریبوں کے گھر انہوں نے مسمار کر دیے اور لائن سے گرا دیے. ایک دن میں 10 20 50 گھر انہوں نے گرائے, لوگوں کو بے گھر کر دیا, ان کو دوسرے گھر ہی نہیں دیے, متبادل جگہ ہی نہیں دی. یہ اسی ملک میں ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.